शोले और चिंगारियों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ आग की लपेटें दिखाई दे रही थी। मैं बेबस लाचार उस आग में फंसी मदद का इंतज़ार कर रही थी। आग के ज़्यादती की वजह से पूरा घर धुएं से भर गया था। उस धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगा। इर्द गिर्द के लोग आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब मेरी नज़र अपने घर पर पड़ी तो आग की शिद्दत देखते हुए मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। आग के उस हादसे की वजह से मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। आज मैंने अपनी मौत बहुत करीब से देखी थी। मुझे यकीन होने लगा था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। हर कोई मुझे बचाने की कोशिश में था, लेकिन आग इस कदर फैल चुकी थी कि अब बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ज़ारो कतार अपनी अम्मा को याद करके रो रही थी। ऊंची ऊंची अपनी अम्मा को आवाज़ देकर पुकार रही थी। घर के बाहर खड़ी मेरी माँ मेरी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। लोगों के आगे हाथ फैलाए मुझे बचाने के लिए इल्तिजा कर रही थी, लेकिन कोई भी इस कदर भड़की हुई आग में कूदने की हिम्मत नहीं रखता था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। सुबह से शाम होने को थी और अम्मा का दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं था। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी आगोश में लिए बेसब्री से अम्मा के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे छोटे बहन भाई जो भूख से निढाल हो चुके थे बार बार मेरा पल्लू खींचकर खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। उन दोनों की हालत देखते हुए मैं उन्हें बहलाने में लगी हुई थी। बार बार मेरी नज़रें घर की दहलीज पर जाती। दिल में ख्याल आता कि शायद अभी दरवाजे पर दस्तक हो और अम्मा आ जाएं। मगर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब अम्मा वापस नहीं आई तो मुझे भी परेशानी होने लगी। मैं ये सोचकर परेशान थी कि आज से पहले तो अम्मा ने कभी इतनी देर नहीं लगाई थी। आज अम्मा कहाँ रह गई थी? खस्ता हाल घर की टूटी फूटी दीवार पर लटकी एक पुरानी घड़ी पर नज़र डालते मुझे और परेशानी होने लगी। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था। अम्मा का अभी तक कुछ पता नहीं था। मेरा दिल बहुत बेचैन था। दिल में तरह तरह के वसवसे अपनी जगह बना रहे थे। परेशानी के आलम में घर के सहन में मैं चक्कर काट रही थी। तभी अचानक मेरी छोटी बहन रोते हुए मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी, आपा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अम्मा कब तक वापस लौटेंगी? भूख की शिद्दत से छोटी का चेहरा मुरझा चुका था। उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। उसकी बात सुनते हुए मैंने उसे तसल्ली दी और उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो छोटी, अम्मा बस आती होंगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। भूख भूख करते मेरे दोनों बहन भाई भूखे ही सो चुके थे। भूख ने बुरी तरह से उन्हें निढाल कर दिया था। अब तो मुझे अम्मा के लिए ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आंखों में आंसू लिए बेसब्री से अम्मा के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। दिल में खुशी की एक लहर से भी दौड़ती महसूस हुई, ये सोचते हुए कि आखिर अम्मा घर आ ही गई। मैं जल्दी से तेज तेज कदम चलती सहन की तरफ जाने लगी। दरवाजे पर अभी भी जोरदार दस्तक हो रही थी। इससे पहले कि मैं पूछती कि दरवाजे पर कौन है, अम्मा की आवाज़ कानों में सुनाई दी, अरे बेटा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने अम्मा की आवाज़ सुनते ही तड़प कर दरवाज़ा खोला। अम्मा को अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं अम्मा के साथ लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मा, आप कहाँ रह गई थी? दोनों बच्चे भूख से निढाल बार बार आपको पूछ रहे थे। थक हार कर भूखे प्यासे ही सो गए। मैंने अम्मा की हालत पर गौर नहीं किया, बस दरवाजे पर खड़ी अम्मा से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। तभी अम्मा बहुत तकलीफ भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, मुझे अंदर तो आने दो। अम्मा की आवाज़ सुनकर मेरा दिल परेशान होने लगा। आज से पहले अम्मा ने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। आज आखिर अम्मा के साथ क्या हुआ था जो अम्मा इस कदर परेशान और बेहाल दिखाई दे रही थी? मैंने अम्मा पर गौर करते हुए फौरन से अम्मा का हाथ थामा, उन्हें घर के अंदर ले आई। दरवाज़ा बंद करते हुए मैं अम्मा को कमरे में ले गई। अम्मा से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। चारपाई पर बिठाते हुए मैं पास ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा से सवाल करने लगी, क्या बात है अम्मा, सब खैरियत तो है ना? कुछ बताएंगी कि आखिर क्या हुआ है? अम्मा की आंखों में आंसू थे, जो शायद आंखों में रह रह कर थक चुके थे।
اور آج بہہ کر اماں کے رخسار تک آ پہنچے۔ اماں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے بتائیں آخر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اماں کے رخسار سے آنسو صاف کرتے میں مسلسل اماں سے یہی سوال کیے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کا کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو لوگ محنت کے پیسے دینے میں بھی سوائے ذلالت کے کچھ نہیں کرتے۔ اماں کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ خدا کے لیے کچھ بتائیں تو صحیح۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ میں جس گھر میں کام کرتی تھی، مالکن نے مجھے کام سے نکال دیا۔ وجہ پوچھی تو مالکن نے بہت مارا پیٹا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے مالکن کے گھر میں چوری کی ہے۔ اپنی داستان سناتے ہوئے اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو کیسے دلاسا دوں۔ اماں کی بات سنتے ہوئے مجھے بے حد غصہ آنے لگا۔ میں جھٹ سے کھڑی ہو گئی، اماں سے کہنے لگی، آپ کی مالکن نے یہ سب کیوں کیا؟ آخر ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اماں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ جیسے ہی میں نے مہینے کی تنخواہ مانگی، جس پر مالکن نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ سنا ہے کہ مالکن کچھ دن کے لیے نوکرانی رکھتی ہے، کام کروانے کے بعد جب کام والی پیسے کا مطالبہ کرتی ہے تو مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے میرے گھر میں چوری کی کوشش کی ہے۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے مالکن کی ڈھسی ہوئی ایک اور بھی عورت کا ذکر کرنے لگی۔ اماں نے بتایا کہ اسی عورت نے مجھے جیل سے رہائی دلوائی ہے اور پھر اپنے گھر لے گئی تھی۔ مجھے بہت درد محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے لیے نکلی تو تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے۔ نہیں معلوم کب چکرا کر زمین پر گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ویران سڑک پر پایا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور فوراً سے مجھے تم لوگوں کا خیال آیا۔ اپنے ارد گرد غور کیا تو کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ بس اماں، آج کے بعد آپ کام پر نہیں جائیں گی؟ میں آپ سے کہہ کہہ کر تھک چکی ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیں۔ رات تو آنکھوں میں ہی گزر گئی۔ ساری رات اماں سو نہیں پائی تھی اور نہ میں۔ صبح ہوئی تو اماں کو چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر کھائے جانے لگی۔ اماں جانتی تھی کہ جیسے ہی دونوں اٹھیں گے تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگیں گے۔ پچھلے 2 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا تھا اور 2 دن سے میرے بہن بھائی بھوکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نیند کھل جاتی اور وہ اماں سے کھانے کا مطالبہ کرتے، اماں نے ابا کا پرانا تھیلا کھولتے ہوئے اس میں سے ضرورت کا سامان اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ اماں کو جاتے دیکھ کر بھی میں اٹھ بیٹھی تھی۔ اماں سے پوچھا، کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو پہلے سے ہی ٹھیک نہیں۔ اماں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، آخرکار پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ روزگار کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ آج تمہارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اماں گھر سے چلی گئی۔ اماں کے ہاتھ میں جال پکڑا دیکھ کر میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اماں ابا والا کام کرنے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تو بہت عرصے سے چاہتی تھی کہ اماں ابا کی طرح مچھلیاں پکڑ کر گھر کا گزر بسر کریں، لیکن اماں سمندر کی لہروں سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے سمندر کی طرف جانے سے ڈرتی تھی۔ آج اپنے بچوں کی بھوک دیکھتے ہوئے اماں نے اپنی وہ ضد بھی توڑ دی۔ اماں مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کی طرف چلی گئی اور میں گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی۔ اب اماں مچھلیاں پکڑ کر گھر لا کر کچھ مچھلیاں پکا کر ہمیں کھلاتی اور کچھ بازار جا کر بیچ آتی۔ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گھر میں خوشحالی سی آنے لگی تھی۔ کافی عرصے بعد گاؤں سے خالہ ہمارے پاس کچھ دن گزارنے آئی۔ چھوٹے دونوں بہن بھائی ضد کر کے خالہ کے ساتھ ان کے گاؤں چلے گئے۔ میں اور اماں گھر میں اکیلی تھی۔ جانے سے پہلے خالہ نے بہت زور لگایا کہ اماں اور میں بھی خالہ کے ساتھ کچھ دن ان کے گاؤں گزارائیں، لیکن اماں خالہ سے کہنے لگیں کہ بچوں کو تم لے جاؤ گی تو مجھے 4 پیسے جوڑنے کا موقع مل جائے گا۔ زور و شور سے کام کر کے 4 پیسے جوڑ لوں گی تو خستہ حال گھر کی مرمت کروا لوں گی۔ شدید سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اس بار میرے گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں ٹھنڈ کو روک نہیں پائیں گی۔ یہی سوچ کر تو میں بچے تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں،
کہ تھوڑی بچت کروا کے گھر کا کام کروا لوں۔ اماں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ خالہ اماں کی بات مانتے ہوئے دونوں بھائیوں کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ اب میں گھر میں مصروف ہو گئی اور اماں روز سمندر جاتی اور ڈھیروں مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ جاتی۔ گھر میں کچھ تھوڑا بہت کھانے کو ہوتا۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ ابھی تک اماں اتنے پیسے جمع نہیں کر پائی کہ گھر کی مرمت کروا سکتی۔ اماں سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھی کہ اچانک سے مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ ٹھنڈ بھی بے تحاشا لگنے لگی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، نہ ہی آگ جلانے کا سلیقہ تھا۔ بھوک اور ٹھنڈ کی شدت نے مجھے آگ جلانے پر مجبور کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کچھ مچھلی آگ پر بھون لوں گی، اماں کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لوں گی تاکہ اماں کو تھکی ہاری کھانا نہ پکانا پڑے۔ میں نے چند لکڑیاں گٹھی کی اور آگ جلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک تیز ہوا چلی اور آگ کی کچھ چنگاریاں پاس رکھی پھٹی پرانی رضائی پر جا گری۔ ایک چھوٹی سی چنگاری سے پلک جھپکنے میں آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں آگ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ تبھی میں چیخ چیخ کر ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگی، لیکن میری یہ آواز کسی نے نہیں سنی۔ پھر اچانک سے میں نے ایک ایسے معجزے کا سامنا کیا جس کے بعد میرا اس بات پر یقین ہو گیا کہ زندگی موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میرا نام سسی ہے۔ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک مچھیرے تھے۔ ابا سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے اور انہیں بیچ کر گھر کا گزر بسر کرتے۔ اماں گھر رہ کر گھر کے کام کاج دیکھتی۔ ابا کے کام میں ابا کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ سردیوں میں ابا کا کام بہت اچھا رہتا، گرمیوں میں بہت برے حالات ہو جاتے۔ میرے علاوہ اماں کے 2 بچے اور تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے، کیونکہ میں ابا کی سب سے پہلی اولاد تھی، اسی لیے اماں اور ابا کی لاڈلی بھی تھی۔ کام کو لے کر ابا اکثر پریشان دکھائی دیتے، کیونکہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لانا بھی ایک فن ہوتا ہے، اور ابا پورے مچھیروں میں سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے کا ہنر جانتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ابا سے بہت جیلس ہونے لگے، جس وجہ سے وہ ابا کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے اور ابا کا کام مندہ پڑ جاتا۔ گھر کا گزر بسر تو مچھلیاں بیچ کر کیا جاتا، اور جس دن مچھلیاں کم پکڑی جاتی اس دن اماں اور ابا دونوں پریشان دکھائی دیتے۔ جس دن مچھلیاں زیادہ پکڑی جاتی تو اس دن ایسے لگتا جیسے گھر میں عید کا دن ہو۔ ابا اپنے کام کو لے کر بہت مخلص تھے۔ بہت سے لوگوں کو ابا نے جال پھینکنے کا ہنر سکھایا تھا۔ کچھ لوگ تو ابا کی بے حد عزت کرتے اور کچھ لوگ ابا کو راستے سے ہٹانے کی ہر وقت ترکیب لڑاتے رہتے۔ آج بھی ابا کام سے واپس آئے تو ابا کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر چوٹ کے نشان تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو ابا کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ابا کو اس حالت میں دیکھ کر اماں کی تو جیسے حالت ہی خراب ہونے لگی۔ ہاتھ پکڑ کر ابا کو گھر کے اندر لے کر آئی اور چارپائی پر بٹھاتے ہوئے ابا سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیسے اتنی چوٹ لگ گئی؟ ابا اماں سے ہمیشہ بات چھپایا کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر ابا کو کام پر جانے سے بھی منع کرنے لگتی تھی۔ اسی وجہ سے ابا کبھی اماں کو اصل بات نہیں بتاتے تھے۔ ابا نے اماں سے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ میرا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کشتی سے نیچے گر گیا تھا، جس کی وجہ سے چوٹ لگی ہے۔ لیکن اماں کا دل ابا کی بات سن کر مطمئن نہیں تھا۔ اماں ابا سے بحث میں الجھ جاتی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ سمندر میں آپ کے بہت سارے دشمن ہیں، کسی کی چال لگتی ہے۔ ایسے کئی سوال اماں ابا سے کرتی تو ابا بیزار ہونے لگتے۔ اس طرح اماں اور ابا کی اکثر بحث ہو جایا کرتی۔ پھر ابا کئی گھنٹے گھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اماں پریشان بے صبری سے ابا کا انتظار کرتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اماں ابا کی لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ اماں ابا کو سمندر پر جانے سے روکا کرتی، ہمیشہ ابا سے کہتی کہ کوئی اور کام تلاش کر لیں، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا جس میں جان جوخم میں ڈالنی پڑے، اور کہتی کہ میرے پاس آپ کے علاوہ ہے کون؟ آپ کو کچھ ہو گیا تو ان 3 بچوں کا کیا ہوگا؟ ابا اس بات پر توکل رکھتے تھے کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن میری موت کا وقت مقرر ہوگا، لاکھ حفاظت کرنے سے بھی مجھے تم نہیں بچا پاؤ گی۔ مگر اماں کو ابا کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔
ہمیشہ ابا سے کام کو لے کر الجھ جایا کرتی۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ میں گھر میں صفائی ستھرائی کر لیا کرتی تھی۔ جب بھی ابا اور اماں مجھے کام کرتا دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا، میری تعریف کرتے۔ اماں بھی ابا کے ساتھ سمندر پر جانے لگی اور جال پھینکنے میں ابا کی مدد کیا کرتی۔ میں گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتی۔ میں اب گھر کا کام کرنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ ایک واحد یہ کام تھا جس پر اماں نے مجھے نہیں لگایا تھا، کیونکہ اماں کو آگ سے بہت ڈر لگتا۔ اماں ہمیشہ مجھے اور میرے دونوں بہن بھائیوں کو آگ سے دور رکھا کرتی۔ سردیوں کے دن تھے، شدید سردی کی وجہ سے ابا کا کام بھی کچھ سلو ہو چکا تھا، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر ہی نہیں نکلا جاتا۔ سارا دن گھر میں لکڑیاں جلا کر آگ سیکی جاتی۔ ارے سسی کے ابا، سنتے ہو؟ لکڑیاں کم رہ گئی ہیں، ٹھنڈ نے بھی زور پکڑ لیا ہے۔ ایسے ہی گھر پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو عنقریب فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مچھلی پکڑ کر ہی گھر میں کھانا پکتا ہے۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ بچے تو بھوک سے بلکتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر ابا گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ابا کو کئی دن سے بخار تھا جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں پہلے تو ہر وقت ابا کو سمندر پر جانے سے روکتی تھی، لیکن آج اماں اپنے منہ سے ابا کو سمندر پر جانے کی تلقین کر رہی تھی۔ ابا بخار کی حالت میں ہی جال اٹھائے سمندر کی طرف نکل گئے۔ اماں مجھے بہن بھائیوں کے پاس بٹھاتے ہوئے ابا کے پیچھے جانے لگی۔ میں گھر کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ چھوٹے بہن بھائی سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب تک ان کی نیند نہیں کھلتی میں گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاؤں گی، تب تک اماں اور ابا بھی واپس گھر لوٹ آئیں گے، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر کا کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے آواز قریب ہوتی چلی گئی۔ میرا دل پریشان ہونے لگا کیونکہ آواز اماں کی لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے کام چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو سامنے سے اماں سر پیٹتے ہوئے گھر کی طرف چیخو پکار کرتی آ رہی تھی۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میرا تو جیسے دل بیٹھ گیا۔ میں دوڑتی ہوئی اماں کے قریب گئی اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں اس طرح واویلا مچا رکھا ہے؟ اماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، ارے سسی، غضب ہو گیا۔ ارے سسی، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اماں، آخر ہوا کیا ہے؟ ابا کہاں پر ہیں؟ تیرے ابا۔ اماں بس ایسے ہی گریہ زاری کرنے لگی۔ مجھے ابا کی فکر ہونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، خدا کے لیے اماں بتاؤ، ابا کہاں پر ہیں؟ ابا تو آپ کے ساتھ گئے تھے۔ غم سے نڈھال اماں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ان ظالموں نے تیرے باپ کو ہم سے چھین لیا۔ تیرے باپ کو کتنا منع کرتی تھی سمندر پر نہ جایا کرو، کوئی اور کام سیکھ لو، لیکن تمہارا باپ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ دیکھو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اماں آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی؟ اماں کی چیخو پکار سنتے ساری بستی والے اکٹھے ہونے لگے۔ اماں روتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ صبح ہوتے ہی بستی والے پھر سے ابا کی تلاش میں نکلے۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد بستی والے ابا کی ڈیڈ باڈی لیے بستی میں واپس آ گئے۔ ابا کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے اور گردن پر بھی گہرے نشان۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے زبردستی ابا کو پانی میں ڈبویا ہو۔ گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ اماں کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہر آنکھ ابا کی وجہ سے اشکبار تھی۔ سب لوگ ہم پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دے رہے تھے۔ اپنے ابا سے میں بہت پیار کرتی تھی، لیکن ظالم سماج نے مجھ سے یہ حق بھی چھین لیا۔ ہمارے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے یتیمی کی مہر لگا دی۔ اماں کو سمندر کی لہروں سے نفرت ہو چکی تھی۔ ابا کی تدفین کے بعد اماں ہم بچوں کو لیے بڑی بہن کے یہاں چلی گئی۔ وہیں اماں نے عدت کی رسم بھی پوری کی۔ یہ رسم دنیا کی تھی۔ اماں ہر وقت ابا کو یاد کر کے گریہ زاری کرتی رہتی۔ خالہ نے کچھ دن تو ہمیں گھر میں اچھے سے رکھا۔ اس کے بعد خالو کے رویے کی وجہ سے خالہ نے اماں کو کہہ دیا، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، لیکن وہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہ غلطی مت کرو۔ اپنا گھر چھوڑ کر بچوں کے ساتھ در در کی خاک مت چھانو،
میری مانو، اپنے گھر میں واپس چلی جاؤ، دنیا بہت ظالم ہے۔ رضیہ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ خالہ نے اماں کو بہت سمجھایا اور اماں کی سمجھ میں خالہ کی بات آ گئی۔ اماں ہم لوگوں کو لے کر واپس بستی میں رہنے لگی، لیکن اماں کو مچھیرے کے کام سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہم خالہ کے گھر 5 ماہ رہ کر آئے تھے۔ اس دفعہ جب گھر واپس آئے تو مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ نہ جانے یہ گھر اپنا اپنا سا نہیں لگ رہا تھا۔ ان 5 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو مجھے اپنے ہی گھر سے خوف آنے لگا۔ میں ہر وقت اماں سے خوف کی شکایت کرتی رہتی۔ مجھے ہر جگہ پر پرچھائیاں دکھائی دیتی۔ اماں ابا کے غم میں اتنی نڈال تھی کہ میری کسی بات پر توجہ نہیں دے پاتی۔ بس مجھے سمجھا بجھا کر بٹھا دیتی اور کہتی کہ میں پہلے تمہارے باپ کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان ہوں، اب تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مزید پریشان مت کرو۔ اب اماں مجھے ڈانٹتی رہتی، اس لیے میں اماں سے باتیں چھپانے لگی تھی۔ تم واپس آ گئی ہو تو تمہارے جانے کے بعد میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹیوں کی طرح مانا ہے۔ میں گہری نیند میں سوئی تھی کہ نہ جانے کیسا خواب تھا۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ گھر کے اندر لگے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ جانے مجھے کیوں سکون ملتا۔ میرا دل پرسکون ہو جاتا جب میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھتی۔ میں درخت کی چھاؤں میں جاتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے باپ کی شفقت اس درخت کے نیچے ہو۔ مجھے ابا کا پیار اس درخت کے نیچے بیٹھ کر محسوس ہوتا۔ سارا دن ابا کو یاد کرتی اور اس درخت کے نیچے جا بیٹھتی۔ شام ہوتے ہی درخت کی شاخیں زمین پر پھیلنے لگتی۔ درخت کافی پرانا تھا لیکن ہرا بھرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا دل کو سکون دیتی۔ اماں اکثر منع کرتی کہ اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو، درخت پرانا ہے۔ اماں نے گاؤں سے نکل کر شہر کی جانب ایک گھر میں کام شروع کر دیا۔ اماں سارا دن گھر میں کام کرتی اور شام کو کھانے کا سامان بھی ہوتا۔ اماں اتنے میں خوش تھی۔ کافی دفعہ اماں سے بول چکی تھی کہ آپ کو تو جال بھی پھینکنا آتا ہے، کیوں نہیں ابا کی طرح پھینک کر روزی روٹی کماتی؟ ان پیسوں سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، سارا دن ہم لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، رات کو آپ کھانا لے کر آتی ہے تو تھوڑا سب کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ہنر آزمائیں تو گھر میں رزق کی کمی نہ ہو، جیسے کہ ابا کے ہوتے ہوئے رزق کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اماں یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی کہ گرمیوں میں کون مچھلی خریدے گا، اور گرمیوں میں کہاں سے مچھلی آئے گی؟ یہ کام سردیوں کا ہے اور میں سردیوں میں سوچوں گی۔ یہ کام کرنے کا مجھے تو سمندر کے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ موا سمندر تمہارے ابا کو نگل گیا۔ اماں کا ڈر بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابا کے اچانک چلے جانے سے ہم پر گہرا اثر ہوا۔ اسی خوف نے اماں کو پریشان کر رکھا تھا۔ آج میں پریشان تھی۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور شدید ٹھنڈ نے پورے علاقے کو گرفت میں لیا تھا۔ گھر میں جلانے کو بہت کم لکڑیاں تھیں، کھانے کے لیے بھی زیادہ سامان نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پھر سوال کیا کہ آپ ابا کی طرح سمندر پر جانا شروع کر دیں، آپ کے پاس تو ابا والا ہنر ہے، جال پھینکنا آپ نے ابا سے ہی سیکھا تھا، پھر کیوں گھبراتی ہیں؟ جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کسی کے گھر کام کر کے ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ اب میں بڑی ہو چکی تھی، اچھے برے کی تمیز رکھتی تھی، اتنا تو جانتی تھی کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور کس میں نقصان۔ اماں سے بات کرتے میں لکڑیاں گٹھی کرنے لگی۔ تبھی اماں نے مجھے لکڑیاں گٹھی کرتے دیکھ کر گھبرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو سسی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ آگ سے کھیل سے ذرا بچ کر ہی رہا کرو، دور رہا کرو آگ سے، مگر تم ہو کہ میری کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اماں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، اب کیوں مجھے کچن کے کام سے روکتی ہیں؟ مجھے گھر میں کھانا پکانا سیکھنا ہے، سکھا دوں گی وقت آنے پر۔ ابھی یہ میرا حکم ہے کہ گھر میں آگ اور چولہے والا کام نہیں کرو گی۔ 2 چھوٹے بچے تمہارے ذمہ ہوتے ہیں، خدا نخواستہ تمہارے آگ کے کھیل سے بہن بھائیوں کے لیے کچھ مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اچھا تو یوں کہنا کہ آپ کو بہن بھائیوں کی فکر ہے؟ ارے پگلی، تیری فکر ہے تو تجھے کہہ رہی ہوں، آگ کے قریب مت جانا، چھوڑ دو، یہ تو کم بخت کسی کی سگی نہیں بنتی۔ اماں نہ جانے باولی ہو گئی تھی ابا کے غم میں، ہر اس چیز سے گھبرا جاتی جس میں فائدے کے ساتھ نقصان بھی نظر آتا۔ اماں، میری پیاری اماں، بہت جی چاہتا ہے مچھلی کھانے کو، ابا کے ہوتے تو روز مچھلی کھانے کو مل جایا کرتی تھی، آپ ہے کہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ آج اماں کو مچھلی کی فرمائش کرتے میں مسلسل سمندر پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اماں نہ تو خود سمندر کا نام لیتی، نہ مجھے اس طرف جانے دیتی۔ مجھے کام سے دیر ہو رہی ہے، شام کو لوٹ آؤں گی جلد، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور دروازہ اچھے سے بند کرنا۔ اور ہاں سسی،
आग जलाने की कोशिश मत करना, मैं खुद आकर जलाऊंगी। अरे अम्मा, तब तक हम क्या सर्दी में ठठर कर रह जाएं? मैंने कह दिया ना कि तुम आग नहीं जलाएगी तो नहीं जलाएगी। गुस्से से जवाब देते अम्मा ने दरवाज़ा बंद किया और काम से निकल गई। बहन भाई उठ चुके थे। उन्हें शदीद भूख का एहसास हुआ, तभी उनकी आँख खुली। आपा, खाने को कुछ है तो दे दो, मुझे भूख लगी है। छोटी बहन ने मेरा पल्लू खींचते हुए मुझसे खाने का सवाल किया। मैंने देखा तो हंडिया में थोड़े से चावल पड़े थे। सर्दी शदीद थी और चावल भी बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना आग जलाकर चावल गर्म कर लूं, लेकिन फिर अम्मा की दी गई कसम याद आ गई और आग जलाने का इरादा तर्क करते घर से कुछ फासले पर अम्मा की सहेली का घर था। पतीली उठाई और उधर चल दी। खाला, अम्मा घर पर नहीं है, हमें भूख लगी है, जरा ये चावल तो गर्म कर दो। खाला सकीना ने मेरे हाथ से पतीली पकड़ते हुए कहा। अरे ससी, अब तो तू जवान हो चुकी है, चूल्हा चौका क्यों नहीं संभालती? अम्मा कहाँ करने देती है मुझे चूल्हे का काम? अभी भी जाते हुए इतना डांट कर गई है कि आग मत जलाना, ये मत करना, वो मत करना। न जाने अम्मा को क्या वहम पड़ गया है। अरे ससी, तुम कब आई? खाला सकीना की बेटी, जो कि मेरी सहेली थी, दौड़ती हुई बाहर से अंदर आई। अभी आई हूँ, भूख लगी थी, चावल गर्म करने खाला के पास ले आई। अच्छा ही किया, दोनों बहन भाइयों को भी ले आती, यहीं पर चावल खा लेती, कुछ देर बातें भी कर लेती। नहीं ना, घर अकेला है, अम्मा ने घर नहीं पाया तो गुस्सा होंगी। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो खाला सकीना कोई रोक टोक नहीं करती। अम्मा तो मुझे बहुत डांटती हैं। मैंने गरम चावलों की पतीली को एक कपड़े से पकड़ा और घर की तरफ जाने लगी। मेरी सहेली अम्मा से इजाज़त लेकर मेरे साथ मेरे घर आ गई। हम सब ने चावल खाए और खूब बातें की। मैं दूर बैठी दरख्त की तरफ देख रही थी कि तभी मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, ऐसा क्या है उस दरख्त में? जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तू ऐसे ही गौर से देखती जा रही है, मन ही मन में शायद उससे बातें भी करती हो। इतना कहते वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। मैंने उसकी बात को मजाक में नहीं लिया, तभी उसे बताया कि हाँ, इसमें कौन सा झूठ है, मैं इस दरख्त से बातें करती हूँ और ये दरख्त जवाब भी देता है। ये कैसे मुमकिन है? पागल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, उस दरख्त पर अब्बा रहते हैं और मुझसे बातें करते हैं, शफकत भरा हाथ भी सर पर रखते हैं। मेरी बात सुनते मेरी सहेली डर गई और खौफजदा हो गई। जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए घर की तरफ भागने लगी। मेरे लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकने वाली थी। उसे यूं जाता देखकर मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। कुछ तो था उस दरख्त में जो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता। मैं इतनी ठंड में कई घंटे उस दरख्त के नीचे बैठी रहती। एक अजीब बात हमेशा देखने को मिलती, जैसे उस दरख्त के नीचे जाती तो मुझे न जाने नींद क्यों आने लगती। गहरी नींद सो जाया करती और सुकून भी तो उसी दरख्त के नीचे जाकर मिलता। कभी कभी सोचती कि अगर हमारे घर में ये दरख्त नहीं होता तो यहाँ कमरा बन सकता था, लेकिन कमरा कहाँ से बनता? पहले ही खस्ता हाल घर की मुरम्मत करवाने तक के पैसे नहीं थे। मैं उसी दरख्त के नीचे कुछ पल के लिए अपनी नींद पूरी कर रही थी। बहन भाई खेल में मसरूफ थे कि मैंने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग की गोद में मेरा सर है और वो बुजुर्ग मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेर रहे। ये अक्सर मुझे ख्वाब में दिखाई देते। उसी दरख्त के नीचे मुझे उस दरख्त से मोहब्बत हो गई थी। अब जब तक मैं कुछ पल यहाँ न गुजारती, सुकून नहीं मिलता। कई दफ़ा मुझे खौफ भी होने लगता, कंधे वजनी हो जाते, दिल घबराता, ऐसा लगता कि कोई और भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल रहा है, जैसे किसी का साया हमेशा मेरी हिफाजत में मसरूफ़ हो। रात काफ़ी हो चुकी थी, बच्चे भूख से तिल मिला रहे थे। मैं बेसब्री से अम्मा के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी। आज अम्मा घर नहीं आई, काफ़ी देर हो चुकी थी। अम्मा का कुछ पता नहीं चला। भूख से बिलखते बच्चे भी थक हार कर सो चुके थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, बहुत खौफ आ रहा था। हिम्मत करते दरवाज़ा खोलने गई तो देखा अम्मा सामने है। आप कहाँ रह गई थी? बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने कई सवाल दरवाजे पर ही अम्मा से पूछ लिए। तभी अम्मा ने तकलीफ भरे लहजे से कहा, मुझे अंदर तो आने दो ससी, क्या सारी दास्तान यहीं पर सुना दूं? अम्मा की हालत मुझे ठीक नहीं लगी। बिस्तर पर बिठाने के बाद मालूम हुआ कि अम्मा के चेहरे पर तो बहुत गहरे निशान थे, जिनसे खून भी रिस रहा था। मैं परेशान अम्मा से पूछने लगी कि ये सब क्या हुआ है, कहीं आप गिर गई हैं? अम्मा ने बताया कि नहीं, किस्मत की मारी हूँ, अब तो मेरा अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को भी जी नहीं चाहता। जब से तुम्हारे अब्बा गए, ठोकरों भरी जिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ना जाने हमारी मुश्किलात कब आसान होंगी, न जाने उस ज़ात को हम पर कब तरस आएगा। अम्मा गम से निढाल न जाने क्या बोले जा रही थी।
اماں کی مالکن جو بہت ظالم صفت انسان تھی، اماں کو مار مار کر چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ میرا خون کھول رہا تھا، جی چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ میری نیک پاکیزہ ماں پر اتنا گندا الزام لگایا، لیکن اماں مجھے سمجھانے لگی، میرا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہنے لگی، پھر نوکر اور مالک کا کیا مقابلہ؟ آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ سمندر پر جائیں۔ آپ سمندر پر جانا شروع کریں گی، گھر میں مچھلی کھائے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے سمندر پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام نہ شروع کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اماں، میں خود سمندر پر جال لے کر جاؤں گی، خود مچھلیاں پکڑ کر لاؤں گی۔ میری بات سن کر اماں خوف زدہ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایسی بے وقوفی مت کرنا، ایسی حماقت کرتے ہوئے ایک بار میرا خیال دل میں کر لینا، تمہارا باپ کھو چکی ہوں، اب میرے اندر کسی اور کو کھونے کی سخت بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے نا، اب خود ہی صبح سے سمندر پر جانا شروع کروں گی اور مچھلیاں پکڑ کر لایا کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ صبح منہ اندھیرے ہی اماں جال اٹھائے سمندر کی طرف جانے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ اماں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ یہی کام کریں گی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ آج مچھلی کھانے کو ملے گی۔ اس سے پہلے کہ چھوٹے بہن بھائی اٹھ جاتے، میں نے جلدی سے گھر کی صفائی ستھرائی کر لی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اب یہ کون آ گیا ہے؟ ابھی تو اماں واپس آنے والی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر خالہ تھی۔ خالہ کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ کافی عرصے بعد خالہ ہم سے ملنے آئی تھی۔ خالہ اندر آتے ہوئے اماں کا پوچھنے لگی۔ میں نے خالہ کو بتایا کہ اماں تو سمندر پر مچھلیاں پکڑنے گئی ہیں۔ خالہ حیران تھی۔ رضیہ کیسے مان گئی سمندر پر جانے کے لیے؟ میں نے خالہ کو رات والا سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ تبھی اماں نے سمندر پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گھر میں کام کی نوعیت، محنت اور پھر چوری کا الزام لگا کر نکال دینے تک کی ساری داستان میں نے خالہ کو بیان کی تھی۔ خالہ بھی خوش تھی کہ اب اماں اپنے ہاتھ کا ہنر آزمائیں گی، اسی میں برکت ہے۔ شام ہو چکی تھی اور اماں کچھ مچھلیاں پکڑ کر لے آئی۔ میرا دل بہت خوش تھا۔ میں نے اماں سے جلدی سے کہا، اب جلدی سے ہمیں مچھلی پکا کر دو، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ رضیہ، تمہارے گھر تو بہت سردی ہے، خستہ حال دیواروں سے ٹھنڈ کیسے اندر گھس رہی ہے؟ اماں نے جلدی سے آگ جلاتے ہوئے سب کو دائرے کی شکل میں آگ کے قریب بٹھا دیا۔ ہم لوگ آگ سینکنے لگے اور خالہ مسلسل گھر کو دیکھتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، چند پیسے جمع کر کے انہی سردیوں میں گھر کی مرمت کروا لینی چاہیے تمہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں گے، اور اس دفعہ تو محکمہ موسمیات نے صاف صاف بتایا ہے کہ ٹھنڈ ہر سال کا ریکارڈ اس سال میں توڑے گی۔ خالہ کی بات سنتے اماں گہری سوچ میں چلی گئی۔ تبھی خالہ سے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ دن کے لیے آپ میرے دونوں بچوں کو ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ میں کچھ پیسے کما کر جمع کر لوں اور پھر گھر کی دیواروں کی مرمت کروا لوں، تاکہ سردی سے کچھ تو بچاؤ کیا جا سکے۔ میں تو سارا دن گھر پر نہیں ہوتی، آگ جلانے کی اجازت میں نے سسی کو نہیں دی ہوئی، سارا دن میرے بچے ٹھنڈ میں ٹھٹر کر رہ جاتے۔ خالہ نے اماں کی بات سنی تو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تمہارے دونوں بچے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میں انہیں ساتھ لے جاتی ہوں۔ کھانا کھا کر فارغ ہوتی خالہ نے دونوں سے کہہ دیا کہ اپنا بیگ تیار کر لو، میرے ساتھ گاؤں جانا ہے۔ دونوں ہی خالہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھے، جلدی سے کپڑے پہنتے خالہ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اماں اور مجھے بھی خالہ نے بہت زور لگایا کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ چلیں، لیکن اماں کو تو جیسے پیسے کما کر گھر کی مرمت کروانی تھی، اسی لیے میں اور اماں گھر پر ہی رک گئے اور خالہ بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ آج میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ اماں سمندر پر مچھلیاں پکڑنے گئی ہوئی تھی۔ ایک مچھلی کچے گھڑے میں رکھی ہوئی تھی، مسالہ لگا کر اماں اسے کچے گھڑے میں رکھ گئی کہ آ کر پکاؤں گی۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں درخت کے نیچے بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ اچانک موسم نے اپنا رنگ و روپ بدلا۔ سخت دھوپ نے اچانک سے بادلوں کی چادر اوڑھی، آسمان پر ہلکی ہلکی بجلی چمکتی دکھائی دینے لگی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بارش کا موسم ہے، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ اتنی ٹھنڈ میں اگر بارش ہو گئی تو کیسے گزارا ہوگا؟ موسم ایک دم خراب ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے درخت کے نیچے سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔
مجھے بہت ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پر اکیلی تھی، لکڑیاں بھی کوئی نہیں جلا کر دے سکتا تھا۔ تبھی میں نے خود لکڑیاں جلانے کا سوچا۔ لکڑیاں کٹھے کرتے آگ جلانے لگی۔ میں اپنی رضائی لے کر چولہے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آگ جلتی تو نہیں تھی لیکن محنت سے آخر کار جلا ہی لی۔ تبھی اچانک سے رضائی کا ایک پلو چولہے میں جا گرا۔ ہلکی سی چنگاری نے پوری رضائی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر چیز جل کر راکھ ہونے لگی۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ آگ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید میں اتنی آگ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دھوئیں میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز سنتے بستی کے لوگ اکٹھے ہونے لگے، لیکن کوئی بھی اس آگ میں کودنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تبھی مجھے اماں کی آواز سنائی دینے لگی جو گھر کے باہر درد بھرے لہجے سے مجھے پکار رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور زور سے اماں کو بلانے لگی۔ اماں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اماں، میں آگ میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی۔ ایسے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ آج مجھے ابا کی یاد ستا رہی تھی کہ میں نا امید ہو چکی تھی، لیکن مجھے رب کے گھر سے امید تھی۔ تبھی ابا کی یاد آنے لگی کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کیسے بھی سبب بنا دیتا ہے۔ یہ سوچتے میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کونے میں بھی آگ پھیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے گھٹنوں پر منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ آندھی چلنے سے آگ اور زیادہ بھڑکنے لگی۔ آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی۔ اچانک سے کمرے میں تیز روشنی آتی دکھائی دی۔ روشنی دیکھتے ہوئے میں گھبرا اٹھی۔ جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اس روشنی نے میرا احاطہ کر لیا۔ مجھے اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے ہوا میں اڑاتے صحن میں لے گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو درخت کے نیچے پایا۔ میں حیران تھی کہ اس قدر بھڑکتی آگ سے آخرکار ایسی کون سی طاقت کھینچ کر باہر لائی ہے۔ تبھی میں نے اپنے قریب سفید پوش بزرگ کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں گھبرا گئی اور پوچھا کہ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیسے لائے؟ کیا تمہارے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے جس سے تم نے مجھے ہوا میں اڑا لیا؟ میرا معصوم سوال سنتے ہوئے وہ نورانی چہرہ مسکرانے لگا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں ایسی طاقت رکھتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی مشکل سے نکال لوں۔ جیسے ہی بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے باپ کے ہاتھ کی شفقت محسوس ہوئی۔ میں نے ارد گرد غور کیا۔ ارے، میں تو اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوں جہاں مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ میں اس بزرگ کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرے دل میں اماں کی بات یاد آنے لگی۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ درخت ٹھیک نہیں ہے، اس پر جنات کا سایہ لگتا ہے۔ میں نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ جن ہیں؟ وہ نورانی چہرہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں کوکاف کا جن ہوں۔ کوکاف؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس بزرگ کی طرف دیکھا۔ تبھی اس بزرگ نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں کوکاف سے آیا ہوں، لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سارا دن اس درخت پر بیٹھا پوری بستی کے حال پر نظر رکھتا ہوں۔ کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں گھر میں اداس اور باپ کو یاد کرتے دیکھا تو تم میں اپنی بیٹی نظر آئی، اسی لیے ہمیشہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہنے لگا۔ واپس لوٹ کر کوکاف نہیں جا پایا۔ میری بیٹی کسی کے انسان کے ظلم کا شکار بن گئی تھی۔ کسی نے میری بیٹی کو آگ لگا کر جلایا تھا۔ آج تمہیں اسی مشکل میں دیکھا تو بیٹی یاد آ گئی۔ میں بیٹی کو تو نہیں بچا پایا کیونکہ اس وقت میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ آج تمہیں بیٹی کی طرح آگ میں جلستا دیکھ کر تڑپ گیا، اسی لیے میں نے تمہیں آگ سے نجات دلوائی، تمہیں بچا کر باہر لایا۔ وہ ساری داستان سنا رہا تھا اور میں بنا خوف سے اس کی داستان غور سے سن رہی تھی۔ کہانی اچھی ہے، لیکن سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پھر سے وہی سوال کیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا کا دوست ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تمہیں سب کچھ دوں گا، دولت، روپیہ، پیسہ، ہر چیز، سکون، سب ملے گا، لیکن کبھی میری موجودگی کا اظہار کسی پر مت کرنا۔ اگر تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے مجبوراً درخت چھوڑ کر کوکاف جانا پڑے گا۔ ہم مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ بات کرتے وہ نورانی چہرہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے خوف آنے لگا، تبھی وہ اچانک سامنے نمودار ہوا۔ میں گھبرا گئی۔ میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو،
میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو آج تمہیں آگ کی لپیٹوں سے بچا کر نہیں لاتا۔ وہ تو سچ بول رہا تھا۔ مجھے ابا کی یاد ستاتی اور اس بزرگ جنزادے میں اپنا باپ دکھائی دینے لگا۔ اس کی شفقت مجھے باپ کی شفقت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی پر آپ کی موجودگی ظاہر نہیں کروں گی۔ کچھ دیر بعد پورے گھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بارش کے ہوتے ہی ساری آگ بجھ گئی۔ جیسے ہی آگ بجھی بستی کے لوگ گھر کے اندر دوڑتے ہوئے مجھے ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ کمرے میں تلاش کرنے لگے اور میں درخت کے نیچے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں کی نظر مجھ پر پڑی تو دوڑ کر اماں نے سینے سے لگایا۔ اماں خوفزدہ ہو گئی اور بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن میں نے اماں کو گھر چھوڑنے سے منع کیا اور اماں کو یہ خوشخبری سنائی کہ جلد ہمارے گھر کے حالات بدلیں گے۔ اماں میری بات سن کر حیران تھی اور میں روزانہ درخت کے نیچے بیٹھتی۔ وہ جنزادہ مجھے نیلے رنگ کی چھوٹی سی تھیلی دیتا۔ اس میں بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہوتے۔ وہ تھیلی اماں کو دیتی۔ اس سے ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ بزرگ جنزادے نے اپنی موجودگی کو اماں پر بھی ظاہر کر دیا تھا۔ اس طرح وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے لگا، ہماری مدد کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔ بزرگ جنزادے نے نہ صرف ہمارے گھر کے حالات بدلنے میں ہماری مدد کی، بلکہ میرا نکاح ایک اونچے گھرانے میں کر دیا۔ آج میں اپنے گھر پر راج کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ایک بزرگ جنزادے کی شکل میں مجھے باپ کی شفقت سے نوازا۔